बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमत के खिलाफ बनने वाले अपोजिशन इत्तेहाद की बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि तमाम सियासी जमातों का एजेंडा एक कैसे हो सकेगा, क्या इत्तेहाद की तश्कील मुमकिन हो पाएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ एक क्यों नहीं हो पा रही। तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे फ़लस्तीनी अवाम माह रमज़ान में खौफ में रहने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान की सियासत वक्ती तौर पर थम चुकी है। पहली वजह पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद और दूसरी अहम वजह आज से माह रमज़ान का आगाज़ है। सियासी कार्रवाइयों में काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है और बहुत सारी सियासी कायदीन सियासत की बजाय माह रमज़ान में बैरून मुल्क निजी दौरों पर भी जाना पसंद करते हैं, लेकिन सियासी तनाव में किसी तौर पर कमी वाक़ई नहीं हुई है। अलबत्ता अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ यकजा होने के लिए मज़ीद वक्त भी दरकार है। अपोजिशन की कोशिश है कि ईद के बाद हुकूमत वक्त के खिलाफ एक नई एहतजाजी मुहिम का आगाज़ किया जाए और इसी अमल के लिए अपोजिशन कायदीन आपसी राब्ते बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत से बढ़कर अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आपसी तकसीम बनी हुई है, जिसका नज़ारा हमने 4 रोज़ कबल होने वाली अपोजिशन समिट में भी देखा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में होने वाली कॉन्फ्रेंस में तमाम कायदीन ने अपनी अपनी बात की और चलते बने। एक लीडर दूसरे से मुनफरिद बात करता दिखाई दिया। किसी ने इस्टेब्लिशमेंट से दूरी इख्तियार करने की बात की और किसी ने अलहदा असम्बली बनाने की बात की। अलबत्ता एक बात वाज़े नजर आई कि अपोजिशन इत्तेहाद के लिए अपोजिशन के लिए एक नुक्ते पर इकट्ठा होना सबसे बड़ा एजेंडा और इशू है। तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मौजूदा PTI क़यादत का सियासी बैकग्राउंड नहीं है। लीडरशिप बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से सबसे ज़्यादा खौफज़दा है और PTI ग्रैंड अलायंस बनाने में नाकाम है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन कॉन्फ्रेंस से दूर रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपोजिशन इत्तेहाद से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं और क्या हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो सकेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। रमज़ान मुबारक आपको। सबसे पहले तो बताइएगा, ये रमज़ान में तो ऑब्वियसली थोड़ी सी सियासी हलचल कम हो जाती है, लोग ज़्यादा इबादत में बिजी होते हैं, मौलाना साहब मुल्क से बाहर गए हुए, तो वाकई इस रमज़ान में इकट्ठा कर लेंगे तमाम अपोजिशन की जमातों को या मुश्किल नज़र आ रहा है अभी तक? इकट्ठा, देखिए हमारा काम इकट्ठा करना नहीं है, सोच का इत्तेफाक पैदा करना है। उसके बाद फिर जो भी अपोजिशन अपना रोल अदा करे हम उसके साथ हैं। बुनियादी तौर पे जमातें, सियासी जमातों में हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं एक दूसरे के बारे में। अपोजिशन सब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हैं, तो अब उसमें इत्तेफाक किस बात पे हो सकता है। तो हमने इस नुक्ते से शुरू किया कि 1 साल हो गया है, हुकूमत तो ना काम कर सकती है ना काम करने के काबिल है, लेकिन अपोजिशन अपना काम क्यों नहीं करती, अपोजिशन रोल अदा करे। तो उसमें हमने कहा कि चलें, एक बुनियादी नुक्ता है जिस पर सबके इत्तेफाक हो सकता है, वो आइन की बालादस्ती है और कानून की हुक्मरानी है। तो इस पर ये कॉन्फ्रेंस अचकज़ई साहब और मैंने इसके हमने मेज़बानी की। इसमें तकरीबन तमाम जमातें जो अपोजिशन में हैं वो शरीक हुई। उनके तहफ़्फ़ुज़ात उन जगह पर हैं जिनका कुछ इजहार वहाँ पर किया गया, लेकिन इस मामले पे सब मुत्तफ़िक हैं कि हम इस नुक्ते पर मुल्क के मामलात पर, मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती के तहत, इस पे हम सब मुत्तफ़िक हैं। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर आगे देखते हैं। बट इसमें देखें अपोजिशन का जैसा आपने किरदार कहा कि वो क्यों नहीं अदा कर रहे, तो उसमें सबसे बड़ा जो फोरम इनके पास है वो तो पार्लियामेंट है। वहाँ पे भी हमें कोई किरदार नज़र नहीं आता है, वहाँ पे भी वॉकआउट हो रहे होते हैं, कोई एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होता है, कोई बिल आते हैं तो उस पर बहस तो दूर की बात है, किसी को पता भी नहीं होता कि आज कौन सा बिल आया है। जी यही बात है ना कि फिर यक जुबान होकर अपोजिशन बात करे और सबसे बड़ा जो फोरम है पार्लियामान को, उसको इस्तेमाल करें। 125 से ज़्यादा मेरा ख्याल है दोनों हाउसेज में, बिल्कुल शायद इससे भी ज़्यादा हों मेंबरान हैं अपोजिशन के, तो वो अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते। ऐसे वो इनफरादी कोशिश तो होती है लेकिन कोई इज्तिमाई सोच नज़र नहीं आती।
تو اسی پر ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی آپ کے طرف سے اوبیسلی آپ کی طرف سے صرف اکیلے ہی نہیں، باقی جماعتوں کی طرف سے بھی زیادہ تر تحفظات خان صاحب پہ آ رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ آ رہے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے کہ جناب ہمارے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جب بیٹھے تھے تو جو چیزیں ہم کہتے تھے وہاں جاتے تھے، مکر جاتے تھے. یو تھنک کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میجر لینا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ آئیں، خان صاحب کی جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی خواہش ہے عید کے بعد وہ پوری ہو؟ جی دیکھیں، گرینڈ الائنس بننا ضروری نہیں ہے، سوچ کے اتفاق پہلے کر لیں، باقی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ جو تحفظات ہیں وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اقتدار میں رہ چکی ہے. جی، پی ٹی آئی کا جو رویہ رہا ہے اقتدار میں، اس سے کوئی بھی جماعت مطمئن نہیں ہے. اور جس طرح ان کے جو 4 سالہ دور تھا وفاق میں، جس طرح اس میں آئین کی پامالی ہوئی، رول آف لاء کی پامالی ہوئی، جمہوری قدروں کی، پارلیمانی قدروں کی، سماجی قدروں کی، اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں تھی. بس ان کی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی، اور ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج جو حکمران ہیں وہ اس سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے. تو اس لیے ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے، کل آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہوتی ہے، اگر آپ نے وہی کام کرنے ہیں تو پھر ہم اس سے باہر ہی نہیں. اپنے رویے کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اور آپ کے پاس ایک حکومت ہے پاکستان میں، اس کو آپ کر کے دکھائیں لوگوں کو. وہاں پہ بہت برے حالات ہو رہے ہیں، دہشت گردی پھر سے. ابھی آپ خود پشاور سے آ رہے ہیں، ابھی دیکھا ہے آپ نے کوڑا خٹک والا دہشت گردی بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک میں نفاق اتنا زیادہ ہے، اور ہم نے کہ ہم جب تک آپ کا گھر مضبوط نہیں ہوگا تو آپ پر اس قسم کے حملے ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کے دشمن پھر زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ڈویژن آپ ملک کے اندر ہے، یہ جو ایک سیاست کو ہم نے نفرت اور دشمنی میں بدل دی ہے، یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. لیکن ہم کوشش کریں کہ اپوزیشن کم از کم ایک پیج پہ اکٹھی ہو. لیکن وہ پی ٹی آئی کی آپ نے جس طرح کہا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے کانفیڈنس بحال ہو باقی جماعتوں کا بھی، کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی چیز پہ اگری کر رہے ہیں تو کل کو پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی بالکل. یہ دیکھیں، اس کی کوئی گارنٹی تو ہوتی نہیں ہے سیاست میں. ان کی زبان ہے، ان کی سوچ ہے، اس کا اظہار پبلکلی انہوں نے کیا ہے، اس کا مزید کرتے رہیں. اعتماد دیں اپنے ساتھیوں کو کہ جناب یہ ہم آج بھی اپوزیشن میں بھی ہم آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، اور حکومت میں آئیں گے پھر بھی کریں گے. حکومت آگے لوگ بھول جاتے ہیں، پھر رول آف لاء یاد نہیں رہتا، پھر اپنا کام نکالنے کے لیے مضبوط ہونے کے لیے قانون سازیاں ہو جاتی ہیں، کافی کچھ ہو جاتا ہے. جو آج رویہ ہے حکومت کا، یہ افسوسناک چیزیں ہیں. اچھا، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی تو ساری جو جماعتیں اپوزیشن کی ان کو ایک سوچ پہ اکٹھا کرنا ہے، الائنس فلائنس تو بن جاتے ہیں، نام بھی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ سوچ پہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو پارلیمان کی حد تک محدود کرنا چاہتے ہیں، سڑکوں پہ کوئی تحریک کی صورت میں مزاحمت دکھانا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، یا پھر جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن جیسے آپ نے کہا کہ حکومت ہوتی ہے کہ شیڈو گورنمنٹس ہیں، ہر معاملے کے اوپر ایک اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے متبادل کوئی نہ کوئی سوچ لا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی لایا عمل آپ کے سامنے؟ دیکھیے، سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اگر پارلیمان میں کریں گے تو جلوس نہیں کریں گے، جلسہ نہیں کریں گے. یہ سب چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہیں. آپ بالکل جو شیڈو گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے، یا اس سے تو پاکستان تو شیڈو گورنمنٹ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ کو ایک مکمل ریفارم کا پیکج چاہیے. اس پر آپ کو بات کرنی چاہیے. اپوزیشن کا یہ کام ہے کہ اس پہ کم از کم سوچ اکٹھی کر لے. تو ہم ادھر اس کو یہی کوشش کریں گے کہ جو ریفارمز ملک کو چاہیے، کیونکہ جو نظام آج ہے یہ نہیں چل رہا اور نہ ہی چل سکتا ہے. یہ بڑی واضح، یہ حقیقت اب سب کو بڑی واضح ہونی چاہیے. شاید ہو گئی ہے، اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہی باتیں جو ہم بڑے عرصے سے کر رہے تھے لوگ آج کر رہے ہیں کہ صوبے ہونے چاہیے، نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس قسم کی چیزیں. تو دیکھیں، کوشش جاری ہے. لیکن اس میں آپ نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جب تک نہیں جائیں گے بات نہیں بڑھے گی. اوبویسلی کنسائل کرنے کے لیے آپ کو ٹروتھ سامنے لانا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا. اس پہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کوئی ہے تیار؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے شاید باقی جو جماعتیں اپوزیشن کی وہ بھی اس پہ آپ کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ہم تو بات تو کریں گے. یہ یہاں تک بھی بات آئی نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت ہے آج ملک کی کہ ٹروتھ ریکنسیلیشن آپ چھوڑ دیں. ریکنسیلیشن لمبا کام ہوتا ہے. آپ صرف ٹروتھ کو ڈاکیومنٹ کر دیں، اور بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. ایک سٹنگ کمیشن ہوتا ہے،
اس کے سامنے جو شخص پیش ہے اس کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ آگے بیان کر دیتا ہے کہ میری یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے اس ایشو کے بارے میں, وہ ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے. اور ہر ایشو پہ ہر آدمی کا اپنا ایک پہلو کو اس نے دیکھا ہوتا ہے, ایک پہلو کو جانتا ہے, ایک پہلو میں اس کا اثر رہا ہوتا ہے. وہ سب کے پہلو آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, لوگ خود اخذ کر لیں کہ بھئی کہ یہاں ہوا کیا ہے. اور اس میں ہمارا تو متواتر ایک سلسلہ ہے, ہر روز ہم نئی ہسٹری ڈاکیومنٹ بناتے ہیں, نئے کام کرتے ہیں. تو اس میں اب دیکھیں کون تیار ہوتا ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے کہ بھائی چلیں, آپ نے تو خود ہی کہہ دیا ریکنسیلیشن مائنس بھی کر دیں, ٹروتھ تو سامنے رکھ دیں. ریکنسیلیشن ایک تھوڑا ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے, اس میں پھر آپ کو کسی پر ایک قسم کا الزام بھی لگ جاتا ہے. تو یہ ٹروتھ بہت ضروری ہے. ہماری مکمل ہم نے تاریخ کو مسخ کیا ہوا ہے, یقین کریں جتنا آپ اس کو پڑھیں, جتنے حقائق نئے سامنے آتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو غدار تھے وہ محب وطن تھے, اور جن کو محب وطن سمجھتے تھے وہ شاید اتنے محب وطن نہیں تھے جتنا بنایا گیا انہیں. یہ آپ کا جو الائنس ہے, ہم نے دیکھا کہ اوبیسلی ماضی میں بھی بہت بنتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹ PDM بنا تھا, مولانا صاحب کو سربراہی دی گئی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. یہاں پہ بھی الائنس میں خاص طور سے پاکستان تحریک انصاف یہ قربانی دینے کو تیار ہوگی کہ مولانا کو آن بورڈ کرنے کے لیے اگر ان کو سربراہی دینی پڑتی ہے الائنس کی, یا جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے خلاف دھاندلی تو PTI کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے KPK میں ہوئی ہے, سیاسی حصہ دے دیں, مولانا کے حلقے میں کوئی حصہ دے دیں, انتظامی حصہ دے دیں, یہ کرنا چاہیے PTI کو؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ایسی شرائط کو مولانا صاحب نے رکھی ہیں. تو شرائط سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے. دیکھیں لیڈرشپ جو مرضی کرے اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کو ایک سوچ پہ اتفاق کرنا ہے, آپ کی سوچ بہتر ہونی چاہیے. باقی جو تحفظات ہیں وہ ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, وہ وقت کے ساتھ حل ہو جائیں گے. لیکن آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ قربانی دینی پڑے تو دے سکتے ہیں کچھ ہی سیٹوں کی یا کچھ بھی؟ قربانی کی بات نہیں ہے, ایک بڑے پرپس کے لیے نہیں. دیکھیں یہ تو بات تو ماضی کی ہے نا, اگر کچھ ماضی میں ہو گیا ہے اس پہ کم از کم آپ آپس میں طے کر لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, جو بھی ہوا ہے اس کو اپنی جگہ پر وہ طے ہوتا رہے گا. یہ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, تحفظات بھی ہوتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے. بس دیکھیں ابھی ان جماعتوں میں جماعت اسلامی اور JUIF 2 ایسی جماعتیں ہیں کہ جن کے پاس واقعی تگڑا سپورٹر ورکر موجود ہے. ان کے کارکن جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہ بھاگتے نہیں ہیں. اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتے ہیں, یا ایک محدود وقت کے لیے تو صحیح ہے لیکن لمبا عرصہ نہیں بیٹھ سکتے. مولانا صاحب نے کر کے دکھایا, ان کا ورکر جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. سو اگر واقعی میں یہ دونوں جماعتیں نہیں نکلتی, کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس امکان کو مسترد کرتے ہیں کہ ہم PTI کے ساتھ سڑکوں پہ نکلیں گے, تو شاید آپ کے ساتھ باقی جماعتوں کے ساتھ تو وہ نکل آئیں, PTI کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے سڑکوں پہ نہیں آنا. جی یہ دیکھیں بالکل یہ سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہمیں استعمال کیا گیا, اور جو اقتدار میں آتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور پھر وہی کام کرتے ہیں جن کے خلاف بات کر رہے تھے. ان کا جو اشارہ تھا وہ جو موجودہ PMLN اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کہ کل وہ یہی باتیں کر رہے تھے جو آج ہم کر رہے ہیں. اس وقت وہ اقتدار میں آ کے سب کچھ بھول گئے, بلکہ اسی خرابی میں شامل ہو گئے, اسی عمل میں شامل ہو گئے جس کی مخالفت چند سال پہلے کر رہے تھے. تو یہ بدنصیبی ہے سیاست کی. تو مولانا صاحب اپنی سوچ رکھتے ہیں, اور ان کی سوچ ان کی جماعت کے لیے بھی شاید ملک کے لیے مثبت ہو. بہرحال بات جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو حل نکل آتے ہیں. لیکن اوبیسلی ہم نے وہ دیکھا ہے کچھ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے بھی تھے تب بھی حل نہیں نکلا, کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا. ریسنٹ جو مذاکرات حکومت اور PTI کے ہو رہے تھے. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اگر واقعی اتنا زیادہ بد اعتمادی ہے پاکستان تحریک انصاف کو لے کے باقی جماعتوں کی, یا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, یا باقی لوگوں سے مراد کہ وہ یہاں اگری کریں گے, خان صاحب سے جائیں گے واپس آئیں گے مکر جائیں گے, ایسی کوئی صورتحال ہے کہ باقی جماعتیں سب اکٹھی ہوں, اپوزیشن ہو مائنس PTI, جتنی بد اعتمادی کی فضا اس وقت ان کے ساتھ ہے؟ سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, بالکل ہے, لیکن سب کو ان پہ اعتراض ہے. جی تو اس کے بغیر پھر اتحاد نامکمل رہ جاتا ہے اپوزیشن کا. تو بہرحال PTI کے اب جو فیصلے ہیں PTI کے پاس ہیں کہ کیا وہ اعتماد دے سکتے ہیں, کیا وہ یہ جو آپ نے بالکل ذکر کیا کہ یہاں سب بات ہوتی ہے, جب وہاں جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں, تو پھر خان صاحب نہیں مان رہے, مقصد نہ ہوا نا. یہ کہتے ہیں خان صاحب نہیں مان رہے, جی ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے, خان صاحب نہیں مان رہے. جو بات ہو وہ ٹیبل پہ جب ہو تو پھر آپ کے پاس وہ مینڈیٹ ہونا چاہیے, ورنہ یہ بے سود کام ہے. اور یہ ہوا ہے ماضی میں,
ہم نے دیکھا جب حکومت میں بھی تھے تو کئی دفعہ یہ ہوا کہ جیسے نیب کا معاملہ تھا, فیٹف کے کچھ معاملات تھے, کچھ اور ایشوز تھے, تو بات ہوئی, سب کچھ ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہاں خان صاحب کو جا کے بتاتے ہیں, وہ آئے آدھے گھنٹے بعد وہ جی ان کا کہ جی وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں تو اس میں کوئی ایسی صورتحال ہے کہ بیفور یو پروسیڈ ود دس آپ لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات ہو اور پہلے خان صاحب سے ڈائریکٹ کی معاملات طے ہوں, جیل میں جا کے ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا اپنا معاملات کو حل کریں, لیکن اگر خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو مجھے کم از کم کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو جانا پڑے تو آپ جی میں حاضر ہوں, ملاقات کر لیں گے. وہ فری ہے نہیں, وہ تو حکومت اجازت دے گی تو ملاقات ہوگی. حکومت کے ساتھ تو معاملات کا پتہ نہیں, لیکن یہاں ہمارے ملک میں ایک المیہ تو یہی ہے نا کہ جہاں معاملات وہ کہتے ہیں طے ہونے چاہیے نا, وہاں معاملات طے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ باقی جماعتیں, باقی سیاستدان, ان کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. وہ کہتے ہیں جی ہمارے معاملات طے ہو گئے, ہماری بات ہو گئی ہے. نہیں, وہ جب طے ہو جاتے ہیں ان کا ملک پہ کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیں. وہ طے ہونا کافی نہیں ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے بس سب آپ کو اس میں لگتا ہے کہ کچھ لوگ پھر اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں, جیسے ابھی موجودہ حکومت کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نہیں, خان صاحب کے یا طے کر لیں, اللہ کرے طے ہی کر لیں. اچھا وہ طے کر لیں تو پھر آپ نے وہی کہا فائدہ ملتا ہے, ملک کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا. طے ہونے سے میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو آپ کو سیاسی جماعتوں کو ہی اکٹھا بیٹھ کے سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں. ہم نے یہ اعلامیے میں بات بھی رکھی ہے ٹھیک کہ ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ نئے الیکشن میں ہے, لیکن آج جو قومی قیادت ہے وہ ایک ڈائلاگ کے لیے بیٹھے, نیشنل ڈائلاگ ہو, ایشوز پر ہو, آگے حل تلاش کریں اور پھر وہاں سے چلیں. اور اس میں آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کرتے ہوئے سارا معاملہ ہوگا؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ اس ملک کا حصہ ہے, ان کو آپ اس کا اثر اقتدار کے اندر ہے. ہم یہ کہیں جی آنکھیں بند کرنے کے نہیں ہے, اس اثر کو آپ کو آئین کے دائرے کے اندر لانا ہوگا. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ سیاستدانوں کی یا ملکی سیاست کی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے, بحث کر لیں, عوام کے سامنے ہر چیز آنی چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. آج پاکستان کے 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی ایک نئی لہر کی زد میں ہیں. ریاست پاکستان کے دشمنوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر خون میں رنگ دیا جائے اور اپنے مفادات کی خاطر ملک کو دہشت گردی اور فرقہ وارانہ قتل و غارت گری کی دلدل میں دھکیلا چاہتے ہیں. ایک بار پھر خودکش دھماکوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 2 روز قبل عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے نائب محتمم مولانا حامد الحق سمیت 8 افراد کو خودکش دھماکے کے ذریعے شہید کیا گیا. خودکش بمبار مسجد کے اندر یا نماز جمعہ کے دوران بھی دھماکہ کر سکتا تھا, لیکن اس نے مولانا کا انتظار کیا اور مولانا کو گھر واپسی کے دوران گلے ملا اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. مولانا کی شہادت ہم سب, ہمارے نظام اور ہمارے سیاسی قائدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک بار پھر خیبر پختونخوا خودکش دھماکوں کی زد میں ہے, جبکہ بلوچستان میں بھی ایک نئی صورتحال ہے جہاں صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے. لیکن ہمارے سیاسی قائدین آج کے مسائل سے لا علم دکھائی دیتے ہیں اور حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں, اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ہی ریاست کو للکارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ آخر کب تک چل سکے گا؟ اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب, پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت پھر سے ہمیں جو خیبر پختونخوا کے حالات نظر آ رہے ہیں, اور مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے آپ نے کافی ٹائم پہلے ہمارے شو میں کہا بھی تھا کہ یہ لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں, اور آج obviously اس کی عکاسی ہمیں نظر آ رہی ہے. گراؤنڈ ریالٹی اگر یہ ہے تو کون ذمہ دار ہے, کہاں ہے صوبائی حکومت, کیوں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سعدیہ, آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس وقت جو سچویشن ہے خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی وہ آپ کے سامنے, اور میں کافی عرصے سے یہ بات کر رہا تھا کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ہمارے صوبے کی وہ اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو خودکش حملے جو یہ پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کافی عرصے کے بعد ہوا ہے کہ کوئی آپ مذہبی آپ وہ کہیں سیاسی جماعت کی کسی قائد کو یا اس کو کافی عرصے کے بعد ٹارگیٹ کیا ہے. آف اینڈ آن ہوتا رہا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی تک ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو قافلے تھے یا ان کے اوپر فوجوں کے اوپر یا پولیس کے اوپر جو ہے وہ
حملے ہو رہے تھے، لیکن ابھی یہ جو پرسوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، یہ بڑا ہی جو ہے اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ خودکش جیسے آپ نے کہا انٹرو میں کہ وہ جمعہ نماز کے دوران بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اڑا سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کا انتظار کیا اور جب جیسے وہ باہر نکلے تو انہوں نے پھر اس وقت جو ہے ان کو اس کو نشانہ بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے عوامل بھی شامل ہیں ہمارے اکراس دی بارڈر جو ملک ہے افغانستان، وہاں پر جو ٹیررزم اور یہ چیزیں اور وہاں پر ان کی اپنی اندرونی آپس میں جو ہے وہ فائٹنگ جو ہے اس کا بھی اثر ہے. لیکن جو بھی چیزیں ہیں ہمیں اس چیز کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب کو بھی اپنے ایک رول پلے کرنا پڑے گا. صوبائی حکومت کو اب سنجیدہ ہونا پڑے گا، یہ بچگانہ حرکتیں ان کو چھوڑنی پڑے گی. کبھی ایک کو بیان کے ذریعے ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کو کرتے ہیں. لا اینڈ آرڈر آف دی پروونس جو اس صوبے کا ہے اس کو سنجیدگی سے وہ تو تحریک صوبے اور کی مرکز تیاری دونوں کو کر دیکھنا رہے پڑے ہیں گا. وفاقی حکومت کے خلاف. وہ تو یہ پورا رمضان جو ہیں کہتے ہیں ہم تحریک کی تیاری کریں گے اور عید کے بعد ہم اسلام آباد آئیں گے. دیکھیں سیاست میں تحریک کی تیاری کریں، میٹنگز کریں، وہ ان کا اپنا ایک وہ ہے، لیکن صوبے کو بھی سنبھالنا ہے. تحریک کی جو تیاری کر رہے ہیں وہ دوسری پی ٹی آئی ہے، وہ سرکاری پی ٹی آئی نہیں ہے. پہلے تو اپنا وہ بیانے بھی درست کر لیں، کیونکہ جو سرکاری پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی ہے وہ تو آج بھی مولانا صاحب کو گالیں نکال رہی ہے، اور جو اسلام آباد کی پی ٹی آئی جو ان کے صدر ہیں جو بھی ہیں وہ مولانا صاحب کے گھٹنے میں پڑے ہوئے ہیں. تو پہلے ان کو اپنے چیزوں کو دیکھیں، وہ پالیٹکس ہے، وہ کریں، تحریک کرتے ہیں، حکومت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں. اگر ان کے پاس ممبر زیادہ ہوتے ہیں، ایک ممبر بھی زیادہ ہوتا ہے تو عدم اعتماد کی تحریک ان کے جمہوریہ کے وہ لا سکتے ہیں جب ان کے پاس نمبر کی پوری ہو. لیکن سب سے پہلے صوبے کے امن کی بات ہے. امن دیکھیں 2013 میں ہم نے ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا، آج صوبے کی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دی ہے. امن و امان کی سچویشن چاہے وہ جنوبی اضلاع کی ہو. 4 دن پہلے میرے پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ ڈی خان میں سی ایم صاحب کے حلقے سے اغوا ہو رہا ہے، اور ان کے بھائی ایم این اے بھی ہیں، ان کا بھتیجا ایم پی اے بھی ہے، خود باہر کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ تو دن دہاڑے اغوا ہو رہا ہے. تو یہ تو ہمارے ضلع کی یہ پوزیشن ہے. اب یہ ذمہ داری سب سے زیادہ صوبائی حکومت میں بنتی ہے کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ کے جو آپ کو پیسے 1% آف این ایف سی ایوارڈ ملا ہے، 600 ارب سے زیادہ آپ کو مل چکے ہیں، آپ نے کہاں پہ خرچ کیے ہیں؟ پھر یہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے کہ انہوں نے کیا خرچ کیا ہے. خرچ کیا ہوگا لیکن انہوں نے پولیس پہ، سیکورٹی فورس پہ خرچ نہیں کیا ہوگا، اپنے عیشوں پہ خرچ کیا ہوگا، کسی اور فنڈ میں خرچ کیا ہوگا. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آج تک سی ایم صاحب کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ کے پی کی پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں اور اس سے یہ تجاویز لیں کہ ہمیں صوبے کے امن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس صوبے کی اسمبلی میں فوج کے خلاف تحریکیں پاس ہوتی ہوں یا ان کے خلاف گفتگی ہوتی ہو جو ایکسپینشن نہ ہو، تو آپ اس صوبے کی حکومت سے کرتے ہیں کہ وہ امن کے لیے آپ کے ساتھ کام کریں گے. بٹ اس میں دیکھیں ایک چیز آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر ذمہ داری ان کی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل سبجیکٹ ہے، ساری چیزیں آپ کی درست ہیں. اگر یہی حالات ہیں جو کہ اوبویسلی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بدتر ہو رہے ہیں، تو بہت پہلے ہی گورنر راج نافذ کرنے کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. لیکن اس کی راہ میں بھی آپ ہی کی پارٹی رکاوٹ ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی would never agree on گورنرز رول ان کے پی کے یا کسی اور صوبے کے اندر. دیکھیں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاؤں گا. وہ جو گورنر راج کی اس وقت باتیں ہو رہی تھی وہ اس وقت ہو رہی تھی جب وہ وفاق پہ چڑھائی کر رہی تھی، چیزیں ہو رہی تھیں، اور خواہ خواہ کے جو ہے آپ دیکھیں کہ وفاق کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ حملہ بھی کرتے ہیں. اور جب یہاں پر کسان، یہاں پر ناظمین، لوکل گورنمنٹ کے نمائندے، یہاں پر اساتذہ کرام، یہاں پر سرکاری ملازمین جن کو انہوں نے بے روزگار کر لیا ہے 10 سے 15,000 لوگوں کو، جب وہ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں تو یہ بھی وہی کام ان کے ساتھ کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ آنسو گیس کے شر بھی استعمال کرتے ہیں، لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں کہ اپنا حق جمہوری حق مانگنا کوئی ظلم ہے. آپ لوگوں نے لوگوں کو بے روزگار کیا، یہاں پر 10,000 ملازمین کو آپ لوگوں نے لوکل گورنمنٹ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو اختیارات دیں گے، ان کو فنڈز نہیں دے رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی میں اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک ایسی کانفرنس ہونی چاہیے صوبے کے امن کی، اور ساتھ میں مرکز کا رول بھی ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی تکلیف کرنی چاہیے کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے پشاور کا وزٹ نہیں کیا ہے. وہ ہر صوبے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پشاور بھی ایک سینسیٹیو صوبہ ہے، یہاں پر وزٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے جو ہے یہ صوبہ جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا، یہاں کے لوگوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی ووٹ کیا ہے، اور جب وزیر اعظم بنتے تو پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہاں پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں
اور خیبر پختونخوا کا وزٹ بھی کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا کا وزٹ کریں, ہر جگہ جا رہے ہیں تو وائی ناٹ کے پی کے. مجھے یہ بتائیے کنڈی صاحب کہ ماضی میں جو انہی طالبان یا دہشت گرد گروپوں کے ساتھ, مختلف ایکسٹریمسٹ کے ساتھ ایک پالیسی رہی کہ جناب چلیں جیلوں سے بھی نکال دیا, اپیزمنٹ پالیسی رہی ان کو خوش کرنے کے لیے, اور کبھی کہا گیا قومی دھارے میں واپس لانا ہے, ہتھیار ڈال دیں, مین سٹریم میں آئیں گے, وہ پالیسی ناکام رہی, یہی ہمیں ابھی تک نظر آ رہا ہے. لیکن اگر وہی ایڈمنسٹریشن اور وہی حکومت ہو جو ماضی میں اس کا حصہ رہی اور اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رزلٹ کچھ مختلف ہوگا؟ دیکھیں صوبائی حکومت سے تو مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. پہلے ہم نے وار آن ٹیرر کیا, ہم نے دہشت گردوں کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا, وہ اکراس دی بارڈر پناہ لے لی انہوں نے افغانستان میں. پھر ان کی حکومت آئی, انہوں نے واپس انہی لوگوں کو واپس آباد کیا, واپس لے کر آئے, اور آج آپ دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے ہماری. اب یہ دوسرا وفد بھیجنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں پہلے تو یہ تباہی کر کے ہمارے پاس ادھر دہشت گرد لیں گے, دوسرے وفد میں پتہ نہیں یہ کیا لے کر آئیں گے. لہٰذا جو ہے ایسی چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جب ان کے دفاتر بھی کھولیں گے ہم پتہ نہیں کیا کریں گے, ان کے سہولت کار بھی ہیں, ان کے خلاف ان کے اوپر یہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے. تو ہمیں تو ان صوبائی حکومت سے امید نہیں ہے کہ آپ آج دیکھیں, آج اگر سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں, مجھے ایک سوال کا جواب دے, آپ نے کبھی میڈیا میں دیکھا ہے کہ اگر ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, کبھی ہمارے صوبائی چیف ایگزیکٹو یا ان کی کابینہ کے اراکین کسی شہید کے گھر گئے دعا کرنے کے لیے اور ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے والدین جو ہے اگر ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے شہید ہوئے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ ایک کے گھر بھی نہیں گئے آج تک. جہاں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جا رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, باقی صوبوں کے چیف منسٹرز جا رہے ہیں, کیا ہمارے صوبے میں کوئی یہ چیف منسٹر آف دی پروونس یا ان کے وزراء گئے؟ نہیں گئے. تو یہ دیکھیں آپ ان کا خود کلیئر ان کا میسج آپ کو آ رہا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز بڑی ابھی جو ہے بڑی سنجیدگی وہ ہے, کیونکہ افغانستان میں بھی دیکھیں کہ جو سچویشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان پہ اثرات, اور ہم نے بار بار افغانستان سے کہا ہے کہ اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں, اور ان کی حکومت اس پہ ٹس سے مس ابھی تک نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس چیزوں پہ پاکستان کو اپنی ایک پالیسی, اپنے ایک جو بھی پالیسی اپنانی پڑے گی, ماضی کی پالیسی کو دیکھ کر ایک ایسی پالیسی اپنانی پڑے گی کہ جو ایک دیر پا بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ایک چیز آپریشن یا چیزیں جیسے ہم نے ماضی میں کی اور پھر ہم نے آنے دیا, اس سے کیا فائدہ اس آپریشن کو؟ بالکل صحیح. اچھا, ایک آخری سوال میں تھوڑا سیاست پہ بھی کرنا چاہ رہی ہوں. جو اس وقت گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, مولانا صاحب کی طرف سے کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ سڑکوں پہ آنے کا ہمارا کوئی چانس ہے نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ کا تعلق, گنڈا پور صاحب کا تعلق, مولانا صاحب کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے. اس وقت ان کے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں بینیفیشری تھی, اگر مولانا صاحب سیاسی حصہ مانگتے ہیں, جو ہم خبریں سن رہے ہیں, اور خاص طور سے جو ان کی گریونسز ان کے اپنے حلقے میں ہیں, تو گنڈا پور صاحب کیا واقعی ان کو انتظامیہ میں اپنی سیاسی حکومت میں حصہ دینے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں, میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی اگر کہتی ہے کہ 3 صوبوں میں الیکشن حرام تھا اور دھاندلی ہوئی اور ایک صوبے میں حلال ہے کیونکہ ہماری حکومت آ گئی ہے, یہاں پر ان کے اپنے اتحادی بنے نہیں ہے, جو بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے, تو مال غنیمت تو سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. اور اگر پی ٹی آئی کو مال غنیمت ملا تو پی ٹی آئی تو پہلے مولانا صاحب کو اپنی سیٹیں واپس کر دیں, اگر انہیں واقعی میں یہی پوچھ رہی ہوں آپ سے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ کریں گے؟ آپ نے جیسے خود کہا کہ ایک سرکاری پی ٹی آئی ہے جو وہاں بیٹھی ہے, جو ان کو گالیاں دیتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی چیز ہے جو اس پہ وہ عمل درآمد کریں گے اور یہ چیز ہوگی. اور پی ٹی آئی کوئی سنجیدہ جماعت بھی نہیں جس کے ساتھ باقی جماعتیں پتہ نہیں کب تک چلیں گی, کب تک بیٹھیں گی. ان کا تو جہاں پر بھی مطلب نہیں ہوتا, آپ کو ادھری سے آپ کو گاڑی سے اتار دیتے ہیں کہ جی آپ کی اب چھٹی ہے, اب ہم آگے جا رہے ہیں. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا, عید کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں, کس قسم کے اتحاد ان کا بنتا ہے. لیکن پی ٹی آئی پہ ٹرسٹ کرنا, وہ محمود خان جیسے ٹرسٹ کریں گے, جو آپ دیکھیں محمود خان جیسے کے ساتھ عمران خان نے اسٹیج پہ کیا کچھ کیا, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا کچھ کیا, تو آج وہ انہی کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں دونوں کے کہ آپ ہمیں اس گرداب سے نکالیں اور ہمارے سیاسی مسیح بنیں. تو ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو آج دیکھیں نا کہ آج وہی لوگ جو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے, کتنے مغرور ہوتے تھے, کیا کیا چیزیں کرتے تھے, آپ کی ٹی وی پروگرام میں کیا کیا باتیں کرتے تھے, آج انہی کے جو ہے وہ سیاست ایسی موڑ پہ لے آئی ہے کہ انہی سے وہ جو ہے اپنا جو ہے وہ مسیح بنائے اور انہی سے اپنی مدد جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں. صحیح, لیکن جس قسم کا الائنس چاہ رہے ہیں خان صاحب وہ مشکل ہوگا, کیونکہ کوئی بھی ان کو بھروسہ کرنے کو, ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے.
Governor Khyber Pakhtunkhwa Faiz Ali Saab, thank you very much for joining us on the show today. We'll take a short break here. Stay tuned. آج یکم رمضان المبارک مکمل ہو چکا ہے. دنیا بھر میں مسلمان اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ماہ رمضان کی فضیلت کے حصول کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ماہ رمضان کا آغاز ایک جشن اور منفرد تہوار کے طور پر ہو چکا ہے. ہر طرف خصوصی پکوان تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ہم سے کچھ فاصلے پر تباہ حال فلسطین آج بھی حالت جنگ میں ہے. کسی کو کوئی یقین نہیں ہے کہ جنگ بندی کب تک جاری رہے گی. لوگ پریشان ہیں کہ آگے کیا ہوگا. انہیں خدشہ ہے کہ جنگ دوبارہ نہ شروع ہو جائے. گزشتہ ایک سال کے دوران جو کچھ فلسطین اور فلسطینی عوام نے دیکھا، اس کا صدمہ سب کے ذہنوں میں آج بھی حاوی ہے. پچھلا سال پہلا رمضان کا موقع نہیں تھا جب فلسطین کو جنگ کا سامنا تھا. گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطین کے باسیوں کی راتیں فضائی حملوں اور تباہی سے بھری ہوئی ہیں. لیکن گزشتہ برس کا رمضان سب سے مختلف اور سب سے زیادہ خوفناک تھا. بھوک ہر طرف تھی. لوگ بھوکے پیٹ بہت محدود کھانے کے ساتھ روزہ رکھنے پر مجبور تھے. سحر و افطار میں ہر طرف خاموشی ہوتی تھی. نہ بجلی دستیاب تھی اور نہ ہی دیگر سہولیات میسر تھیں جو ہمیں یہاں اپنے گھروں میں میسر ہیں. زیادہ تر فلسطینی اپنے خاندانوں سے دور ہو چکے تھے. غزہ کے شہری مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے فلسطین کے مختلف حصوں میں پھیل چکے تھے اور کسی سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں تھا. کچھ لوگ گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور تھے، جبکہ کچھ لوگ شمال سے مغرب کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. ماہ رمضان یکجہتی کے بجائے جدائی اور تنہائی کا مہینہ بن چکا تھا. صہیونی طاقت نے سارے فلسطین کی رمضان کی خوشیاں ان سے چھین لی تھیں. افطار سے پہلے یا سحر کے بعد کبھی کہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. تمام مساجد تباہ ہو چکی تھیں. لوگ اذان دینا چاہتے تھے لیکن سب کے سب خوفزدہ تھے. ڈرتے تھے کہ ان کی آواز سننے کے بعد کہیں فضائی حملہ نہ ہو جائے اور کوئی ان کے خاندان کو، ان کے قریبیوں کو نشانہ نہ بنا دے. سحری اور افطاری کا آغاز اسرائیلی بمباری اور امریکی ساختہ جنگی طیاروں کی خوفناک آواز سے ہوتا تھا. نماز تراویح کا اہتمام بھی ممکن نہیں رہا تھا. ہر طرف صرف خوف کے سائے منڈلاتے تھے. غزہ جہاں ماہ رمضان میں اذان اور قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی، وہاں رمضان کا مہینہ خاموشی کا مہینہ بن چکا تھا. ہر طرف تباہی اور کھنڈر زدہ عمارتیں موجود تھیں. ایک خوف کی لہر تھی. نہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے کوئی موجود تھا، اور اگر کوئی ہسپتال موجود بھی ہوتا تھا تو وہ ہر ایک کی پہنچ سے میلوں دور تھا. اس سال کا رمضان جنگ بندی کے دوران آیا ہے. افطار اور سحری کے وقت ابھی تک خاموشی قائم ہے. فجر کی خاموشی میں دھماکوں کی آواز بند ہو چکی ہے. اذان دینے سے کوئی گھبرا نہیں رہا اور کسی کو خوف نہیں ہے کہ ہمیں ابھی نشانہ بنایا جائے گا. کھنڈر عمارتوں، تباہ حال مسجدوں اور ہسپتالوں کے باوجود غزہ کے رہائشیوں نے سڑکوں اور علاقوں کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے. تباہی سے بچ جانے والے چند بازار آج پھر بحال ہو رہے ہیں. لوگوں نے اپنے گھروں کو، اپنی مارکیٹس کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا ہے. لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں. رمضان کی تیاری کی جا رہی ہے اور غزہ میں امدادی سامان بھی پہنچ رہا ہے. لیکن پھر بھی کسی کو بھروسہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. سب کو جنگ بندی معاہدہ ایک دھوکہ معلوم ہوتا ہے. ایک طرف امریکہ جنگ بندی کو بڑھانے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو پہلے سے زیادہ اسلحے کی ترسیل جاری ہے. کسی بھی وقت اسرائیلی افواج بے دخلی کے پلان کے ساتھ کارروائی کا آغاز کر سکتی ہیں. البتہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ میں تبدیلی کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. مصر اور اردن کو دباؤ میں لانے کی کوشش آج بھی جاری ہے. دونوں ممالک کو ڈرایا، دھمکایا اور لالچ دیا جا رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے اب کسی بھی قسم کی نئی کارروائی پہلے کی نسبت زیادہ خوفناک ہوگی. ہمیں اور مسلم امہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم فلسطین کی موجودہ صورتحال
اور اسرائیل کی مستقبل کی پیش بندی کے ساتھ رضامند ہیں۔ اگر ہم موجودہ صورتحال کے ساتھ رضامند نہیں ہیں تو ہمیں اور امہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس مرتبہ بھی امت فلسطین کے لیے آواز اٹھانے میں ناکام رہی تو ہماری ماہ رمضان کی تمام کاوشیں ادھوری رہ جائیں گی۔ فلسطین میں امن اور سلامتی ہی ہماری منزل ہونی چاہیے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.